अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लिखारी के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका तारुफ बहुत लंबा है। उनसे जब भी हम बात करते हैं तो कभी लोक विरसा की करते हैं, कभी पाकिस्तानी सकाफ़त की करते हैं, कभी कल्चरल हेरिटेज की करते हैं, कभी खुदा की करते हैं और कभी उनके बुज़ुर्गों यानी कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज़ मुफ्ती की करते हैं। जो हम इग्नोर कर जाते हैं वो उनका अपना काम है। लिहाजा आज हमारे साथ अक्सी मुफ्ती साहब मौजूद हैं और हम आज आपसे बात करेंगे आपकी किताबों के हवाले से, जो आपने लिखा, जो आपने पेश किया, जो आपकी कलम की जो अपनी रोशनी है जो लोगों तक पहुंची, उसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मेरा तो ज़िंदगी भर कभी इरादा नहीं था लिखने का। मजबूरी ये हुई कि लोक विरसे में मुझे कुछ प्रोफेशनल राइटिंग करनी पड़ गई, तो मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, सबसे पहली फोकलोर की पहली किताब, और एक तरह की लोक विरसे के लिए एक बाइबल थी वो, कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर मैंने कुछ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ लिखा। उसके बाद आपको मालूम है कि मुमताज़ मुफ्ती साहब तो हर बंदे को कहते थे लिख यार, तो मैं तो घर में रहता था, मेरी तो शामत आई रहती थी। वो मुझे कहते थे यार अक्सी तू लिखता नहीं है, लिख यार ना, तू लिखा कर। और मैं उन्हें कहता था कि मुफ्ती साहब मैं इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, इतने बड़े बरगद के दरख्त के नीचे मैं कैसे सर उठाऊंगा, जब तक आप हैं मैं कभी नहीं लिखूंगा। मैं और सारी दुनिया के काम करूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा, मैं तबला बजाऊंगा, मैं कलाबाजियाँ खाऊंगा, मैं बंदर का तमाशा करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। सर पहले तो ये बताएं कि जब आपके पास लोग आते हैं, हम भी कई बार आपसे हमने गुफ्तगू की, हम आपसे खुदा की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करते हैं, आपकी अपनी शख्सियत या जो आपने लिखा है, आपको ये नहीं लगता कि वो इग्नोर हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चूँकि मैं, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को लिखारी समझता ही नहीं। लिखने वाले थे मेरे वालिद, चूँकि वो बॉर्न राइटर थे। बड़ा फ़र्क होता है। ये देखें ना, ये अशफाक अहमद हैं, बानो कुदसिया हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं, ये इन माय व्यू ये बॉर्न राइटर्स, ये पैदा हुए थे लिखने के लिए। अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया था लिखने के लिए। मैं पैदा नहीं हुआ लिखने के लिए, मैं राइटर नहीं हूँ। मैं बॉर्न राइटर तो बिल्कुल नहीं हूँ, और अब भी मैं अपने आप को राइटर नहीं समझता। यही वजह है कि मैं अदबी महफिलों में नहीं जाता, मुझे आप कभी हल्के में नहीं देखेंगे। मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि मेरे कुछ अपने ख्यालात हैं, वो बड़े मुख्तलिफ और बड़े अपने तजुर्बे से निकले हुए ख्याल। वो मेरी विजन्स जो हैं वो कुछ पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में हैं, और मैं मजबूर हो गया लिखने के लिए। ज़ाहिर है कि आप जिन लोगों के साथ काम करें, आपका एडिशनल सेक्रेटरी जो सकाफ़त की वजारत का इंचार्ज हो, वो आपको बुला के कहे मुफ्ती साहब वो ये कोई पाकिस्तानी सकाफ़त कोई चीज़ है भी कि नहीं, तो आप ज़िंदगी में कितनी देर तक ये जुमला सुन सकते हैं, जबकि आप सब कुछ छोड़ के पाकिस्तानी सकाफ़त के लिए काम करना चाहते हो, और 40 साल से आप यही काम करते हो, और आपको 40 साल के बाद डेवलपमेंट और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी आपको कहे, आप उससे थोड़ी सी रकम लेने के लिए जाएं, वो कहे वो सर जी ये को पाकिस्तानी सकाफ़त कोई चीज़ भी है कि नहीं। तो एक तो मुझे गम और गुस्सा बहुत था कि यार हम कैसे लोग हैं, हम पाकिस्तानी, कि हमें अपना आप नज़र ही नहीं आता। यहाँ तो चारों तरफ सकाफ़त ही सकाफ़त बिखरी हुई है, सड़क पे ट्रक से लेके और हर जगह गाना बजाना, सूफिया के कलाम, जो वो हमें क्यों नज़र नहीं आता। तो एक तो इस गम गुस्से में मैंने 2-4 किताबें दाग दी। एक ये हुआ कि 40 साल मैं तो ब्यूरोक्रेट नहीं था। हर चंद के लोग समझते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, चूँकि मैं ग्रेड 21 तक चला गया, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेट नहीं था। मैंने कोई CSP का इम्तिहान नहीं पास किया, मैं तो छोड़ गया CSP।
امتحان تک نہیں دیا. اور میں کوئی ڈی ایم جی گروپ کا بندہ نہیں تھا, میں کوئی سی ایس پی, میں تو فلسفے کا طالب علم تھا. وہاں سے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یورپ کا جو سب سے اونچا فلسفہ ہے, جو پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کر لیا تھا, وہ تو ایک ہمارا بلے شاہ جو ہے وہ اس پہ حاوی ہے. ہمارا کوئی صوفی جو ہے وہ اس سے اگلی بات کرتا ہے. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں پاکستانی فولکلور پہ کام کروں گا, چونکہ پاکستانی فولکلور جو ہے یہ منبع ہے ایک ذہانت کا اور وزڈم کا, اور یہ یورپی فلسفے سے آگے بات کرتا ہے. زبردست. تو میں ثقافت کی طرف آ گیا, اور میں نے کسی طرح سے خوش قسمتی اللہ کی کہ مجھے لوک ورثہ بن گیا میرے سے. ٹھیک سر, اگر یہاں پہ ایک میں اور سوال پوچھ سکوں کہ آپ کی کچھ کولیگ, خاص طور پہ میری کچھ دن پہلے ایک کولیگ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اکسی مفتی صاحب کلچر کی طرف ایکسیڈنٹلی آئے ہیں. انہیں اگر یونائٹڈ نیشنز کا ایک پروجیکٹ جو ان کو ملا تھا وہ تو ایسے ہی ایک پروجیکٹ تھا جو انہیں حاصل ہو گیا, اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے حادثاتی طور پہ یہ کلچرل ایکسپرٹ بن گئے. تو کیا وہ حادثہ تھا یا وہ آپ کی پسند تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ باہر سے جو بندہ دیکھے اس کو تو شاید ایسا ہی معلوم ہو, لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص پہلے سائیکالوجی میں آنرز ایم اے آنرز کر کے جائے اور یہاں پر ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جائے بڑی چھوٹی سی عمر میں. میں گارڈن کالج کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, آفیشیٹنگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی, اور کانوینٹ میں بھی میں نفسیات پڑھاتا تھا اور میں کامیاب پروفیسر تھا. وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ باہر چلا جائے ہائر ایجوکیشن کے لیے, اور وہاں سے وہ سوشیولوجیکل تھاٹ کر کے آئے, پی ایچ ڈی کر کے آئے, تو اس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں نا پروفیسری کے. اس کو تو پھر اپنی لائن میں, اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے. اتفاق سے یہاں سے جانے سے پہلے میں نے کچھ ٹیلی ویژن میں بھی اپنا نام پیدا کر لیا تھا. میں ٹی وی پہ کچھ پروگرام کرتا تھا. لوک تماشا؟ نہیں, لوک تماشا تو میں نے آنے کے بعد کیا. اچھا. اس سے پہلے بھی میں یہاں پر ٹیلی ویژن پہ آؤٹ سائڈ پروڈیوسر تھا, گیسٹ پروڈیوسر تھا. ایک آئینہ پروگرام کرتا تھا, ایک اور ریڈیو کا میں کمپیئر تھا, مارننگ شو کرتا تھا. میں 9 سال میں نے آئیے کچھ کہیے کچھ سنیے صبح ارلی مارننگ شو کیا ہے, 9 ایئرس. کمال ہے. ہاں, تو اس کے بعد میں یہ سب چھوڑ کے چلا گیا. مجھے بلکہ اسلم اظہر نے بلایا. اسلم اظہر اس وقت ٹی وی کا خدا تھا. اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے کہا مفتی کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں. کیا کرو گے باہر جا کے؟ میں نے کہا میں پی ایچ ڈی کروں گا. اس نے کہا اچھا پی ایچ ڈی کر لو گے تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر یہ تو میں نے نہیں سوچا. میں نے کہا یار وہ کر کے بھی تو نے یہی کرنا جو ابھی کر رہے ہو, تو مت جاؤ. یہاں ٹیلی ویژن نیا نیا آیا ہے, بڑا مستقبل ہے. ہم نے تم پہ دائرہ لگا رکھا ہے. تم ماڈریٹر بھی بہت اچھے ہو, تم پروگرام پروڈیوسر بھی ہو, تم ٹی وی میں بہت آگے جاؤ گے, تمہیں میں نوکری دیتا ہوں. میں نے وہ بھی قبول نہیں کی, میں چلا گیا. تو دماغ میں کیڑا تھا نا. اب وہاں سے میں واپس آیا تو مجھے تو پھر پروفیسری کرنی چاہیے تھی. پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا. پہلے میں نے باپ کو ناراض کیا تھا, میں سی ایس پی نہیں کیا. جب میں واپس آیا تو ایک بوم شیل میں نے گرا دیا اپنے باپ پہ, رشتہ داروں پہ اور سب پہ, کہ نہیں میں نے تو لوک گیت اکٹھے کرنے ہیں, میں تو پاکستانی لوک فوک لور پہ کام کروں گا. یعنی یہ ویژن آپ وہاں سے لے کے آئے تھے؟ بالکل وہاں سے لے کے آیا تھا, چونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بلے شاہ کون ہے, مجھے نہیں پتا تھا شاہ حسین کون ہے, مجھے نہیں پتا تھا خواجہ فرید کون ہے, کیسی شاعری کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کشف المحجوب کس کو کہتے ہیں. یہ داتا گنج بخش جو ہے یہ میرے لیے پیر فقیر تھے. جاؤ, میں بڑی نفرت کرتا تھا یار یہ لوگ جاتے ہیں دیکھو متھا ٹیکتے ہیں, بڑے جاہل ہیں فلاں ہیں, جیسے جو ہمارے. مجھے تو نہیں معلوم, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. اور انہوں نے تو یعنی پہلی صوفیزم کی ٹائز انہوں نے لکھی تھی, ٹھیک, جو دنیا بھر میں مشہور ہے, جو کئی
زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ سب کچھ مجھے دیکھیں ایک کافر ملک میں جا کے پتہ چلا. چیکوسلواکیہ کی بات کر رہے ہیں. چیکوسلواکیہ کی اورینٹل لائبریری میں جب میں گیا تو مجھے یہ سب نظر آیا. میں تو یہاں پر برٹش ہسٹری پڑھ کے گیا تھا, میں انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا. یہاں پر میں شیلے اور ورڈزورتھ اور فلانا اور بائرن یہ پڑھ کے گیا تھا. وہاں جا کے ویژن چینج ہو گیا. انگریزی بولنا میں بڑی فخر کی بات سمجھتا تھا. وہ میری انگریزی تو پہلے دن نکل گئی. لندن ایئرپورٹ پہ مجھے لندن رکنا تھا, بڑی انگریزی میں نے بولی جی. میں سمجھتا تھا میں کمال انگریزی بولتا ہوں. انگریزی سے نیچے بات نہیں کرتا تھا, اپنے باپ سے بھی انگریزی میں بات کرتا تھا. میں پڑھا جو انگریزی اسکول میں تھا, جونیئر کیمبرج سینئر کیمبرج, ٹھیک ہے نا. تو میں گیا لندن ایئرپورٹ. ایئرپورٹ پہ میں چائے پی رہا تھا تو میں نے کچھ چیز خریدی ایک اسٹال سے, اور میں نے اس کو کہا ہاؤ مچ ڈو آئی ہیو ٹو پے یو. اس نے کہا 10,000. میں کہا ہے یہ انگریزی بول رہا ہے. میں نے اس کو پھر پوچھا, میں نے کہا پلیز لیٹ می نو 10,000. یار یہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے انگریزی سمجھ نہیں آئی. تو میری انگریزی تو دھوم ہو گئی, ادھر ہی ختم ہو گئی کہ یہ جو عملی انگریزی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آئی. میں کون سی انگریزی پڑھتا رہا ہوں. وہ مجھے ساتھ والے ایک پاکستانی نے جو وہاں ہی لندن میں رہتا تھا, اس نے مجھے بتایا یہ کہہ رہا ہے 10 ڈاؤن سر, کہ 10 نکالو. اچھا. تو وہ انگریزی کا بھی جنازہ نکل گیا. جہاں میں گیا وہاں انگریزی کوئی بولتا ہی نہیں تھا, نہ کوئی انگریزی بولتا تھا, نہ مجھے چیک نہیں آتی تھی, ان کو انگریزی نہیں آتی تھی. میں مجبوراً ڈھونڈتے ڈھونڈتے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں چلا گیا. وہاں بھلے یان مارک صاحب بیٹھے تھے, اقبالیات کے ماہر تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ ہماری لائبریری استعمال کریں. وہ جو ہی میں لائبریری میں گیا میری تو آنکھیں کھل گئیں. میں تو پاکستان کو وہاں پہچانا جا کے, ہیں یہ میرا ملک ہے. میں نے کشف المحجوب وہاں پڑھی انگریزی میں, وہاں پڑھی ہوئی تھی. اور آرنلڈ ٹوائنبی اور سب کی کتابیں وہاں لکھی, آربری کی کتابیں لکھی. تو جس طرح شیکسپیئر کہتا ہے نا, نور انگلینڈ ڈیڈ آئی نو ٹل دین واٹ لو آئی بور ٹو دی. جب میں تیری ساحل چھوڑ کے گیا تو مجھے پتہ چلا اے انگلستان میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. سر کتابوں کی طرف آتے ہیں. آ گئے. آپ نے جو پہلی کتابیں پبلش کرمائیں یعنی وہ آپ کی نہیں تھیں, ممتاز مفتی کی تلاش اور قدرت اللہ میری شہاب مجبوری کی تھی. ان دونوں بزرگوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیا, شہاب نامہ اور تلاش. بہت بڑا ہاتھ کیا. قدرت اللہ شہاب مرنے سے 7 دن پہلے اپنی تمام تر کاپیاں مجھے سونپ گئے. ان کی ترتیب جو ہے وہ بالکل بے ترتیب تھی. وہ مجھے کچھ لکھائی, کچھ مجھے سمجھ آئی, کچھ مجھے نہیں سمجھ آئی. مجھے کہا تم چھاپو گے. میں کہتا رہا نہیں سر میں بالکل میں اس کے قابل نہیں. انہوں نے کہا نہیں. لہذا مجھے پہلی کتاب مجھے قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ چھاپنا پڑ گیا. اس کے بعد یہی ہاتھ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ کر دیا. انہوں نے تلاش جو ہے وہ کچھ رسالوں میں تو کچھ قسطیں چھاپی تھیں لیکن کتابی صورت میں نہیں تھی. وہ بھی چلے گئے اور وہ کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی وہ ساری. اب وہ پبلشر کہیں چھاپو. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے جیسے کیسے تھی, انہوں نے کہا جی پھر آپ مصیبت پڑ گئی. پبلشر نے کہا جی آپ کو تو اس کا فارورڈ لکھنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے والد چلے گئے ہیں, آپ کے والد کے مرنے پہ بھی آپ نہیں لکھیں گے. تو مجھے مجبوراً اس کتاب کا فارورڈ لکھنا پڑ گیا. تو وہ کتاب بھی میں نے چھاپی. تو جھجک تو سمجھے کہ وہیں اتر گئی. اور پہلی بات کو آپ نے مشکل بات لکھ دیا. یعنی لکھنا آپ کو مشکل لگ رہا تھا. بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن پتہ نہیں, میرا خیال ہے پھر جب مجھے لوگوں نے ثقافت پہ اتنا تنگ کیا کہ پھر میرے اندر سے آواز اٹھی کہ اچھا میں لکھوں گا پاکستانی ثقافت پہ. تو میں نے کتاب لکھی پاکستانی ثقافت.
اور سر جیسی یہاں کسی پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ضرور لیں لیں. وقفہ ایک چھوٹا سا لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. بات ہو رہی تھی کتابوں کے حوالے سے، کچھ بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چلا کہ مفتی صاحب کیسے متاثر ہوئے کلچر سے اور لوک ثقافت سے. سر آپ نے شہاب نامہ کی بات کی، آپ کو قدرت اللہ شہاب نے ڈرافٹ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈرافٹ تو آپ کے پاس آ گیا مگر اس میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں تھا، کیا وہ آپ نے ایڈ کیا تھا؟ نہیں تھا، اس میں بالکل تھا. یہ غلط کہتے ہیں لوگ، چھوٹا منہ بڑی بات اس کے اندر شامل تھا. اب لوگ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے ذہنی طور پہ، چونکہ اس کے اندر آگے بڑی آیتیں وایتیں آ جاتی ہیں، دعائیں آ جاتی ہیں. وہ شہاب صاحب کا امیج ان کو وہ تڑاک جاتا ہے کہ یار یہ کیسا ہو گیا، یہ تو ابھی تو یہ بملا رانی کی بات کر رہا تھا بندہ، اور یہ اب کہاں چلا گیا، یہ تو بزرگی میں داخل ہو گیا. کن فیکون کا ذکر آ جاتا ہے. تو وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے ہوں گے. میری طرف سے کوئی نہ میں نے کوئی یعنی بددیانتی نہیں کی. جو کچھ انہوں نے مجھے دیا تھا، جیسے دیا تھا ویسے ہی میں نے چھاپ دیا. اور مفتی صاحب پہ یا شاید اس کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ ممتاز مفتی کو بھی تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ پہلو اس کتاب میں شامل ہوگا. بالکل نہیں، چونکہ وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ اتنا بھی ریولیشن کیسے ہو گئی. اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ان کو وہ قدرت اللہ شہاب کو 007 کہتے تھے، اللہ میاں کا 007. یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں. تو ان کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ انہوں نے کچھ ریویل کیسے کر دیا، یہ تو اس سے زیادہ بہت کچھ تھا لیکن انہوں نے بتایا کم. اچھا خیر، بہرحال بات ہو رہی تھی کہ میں نے مجبوری میں پاکستانی ثقافت لکھی. اب اس کو سر اگر ہم سٹارٹ کریں آپ کی پہلی کتاب سے، یعنی کہ مہا اوکھا مفتی سے، کہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد آپ نے ایک کمپائلیشن کروائی مفتی صاحب کی محبت میں، یعنی کہ جو قلم آپ نے ان کے ہوتے ہوئے نہیں اٹھایا تھا، آپ کی کریڈٹ پہ جو پہلی کتاب آتی ہے وہ مہا اوکھا مفتی ہے. وہ میری کتاب تو نہیں ہے، یہ تو کریڈٹ تو آپ کا ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو میری کتاب کہیں. وہ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب پہ بہت سے لوگوں نے لکھا تھا اور بہت خوبصورت لکھا تھا. احمد بشیر کا مقصد، اس میں آپ آرٹیکل پڑھیے ممتاز مفتی پہ، وہ بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ بڑے لوگ تھے جو مفتی صاحب کے چاہنے والے تھے، تو میں نے وہ کتاب بھی آپ سمجھیے کہ مجبوری میں چھاپی کہ ڈیمانڈ تھی، مانگ رہے تھے، خود فیروز والے مجھے کہہ رہے تھے. تو وہ ساری ایک کمپائلیشن ہے جس میں محمد علی ہیں ایک آج کل وہ اچھے جانے پہچانے لکھنے والے، انہوں نے میری بڑی مدد کی. یہ سب ہم نے مختلف سورسز سے اکٹھا کر کے ایک کتاب، اس کو آپ ہرگز بھی میری کتاب نہیں کہہ سکتے. آپ کی مہربانی ہے اگر آپ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. البتہ جو میری کتاب ہے وہ ہے کاغذ کا گھوڑا. سر اس کے بعد ایک دن کی بات. ایک دن کی بات پہ بھی وہ پہلی کتاب ایک دن کی بات ہے. جی. ایک دن کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے اب بھی کہتے ہیں کہ اپنی سوانح لکھیں جی، آپ کے ساتھ، آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے بہت وقت گزارا ہے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک دن بیٹھ گیا تو میں نے سوچا میں بڑا متاثر ہوں. یہ کچھ ہمارے اولیاء کرام اور صوفی بزرگ ہیں، ویسے تو ترقی پسند لوگوں کے آگے تو ان کا نام لینا بھی گناہ ہے لیکن میں لے رہا ہوں. میں ایک کتاب ہے، ایک پانی پت کے ایک کلندر تھے، انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب ہر دوسرے صفحے پہ شروع ہوتی ہے ایک دن ارشاد ہوا، اور چھوٹا سا واقعہ ہے. پھر ایک دن ارشاد ہوا، چھوٹا سا واقعہ. انہوں نے واقعات میں اپنی ساری زندگی کے جو اہم واقعات تھے وہ یوں بیان کر دیے، اور بیشتر واقعات جو تھے وہ ان میں کچھ ویژن تھا، کچھ وزڈم تھی، کچھ مورلسٹک بھی تھے. تو میں بڑا ان سے میں بڑا متاثر تھا.
تو میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میری بھی زندگی کے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، تو کیوں نہ ان کو سب کو رقم کر دیا جائے بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہمارے اولیاء کرام چھوٹی چھوٹی کہاوتوں میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ میری ایک بھونڈی سی ایک ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو سراہا گیا ہے، کئی جگہ اس کے ٹکڑے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ کتاب تو اس طرح سے لکھی گئی، اس میں کچھ ممتاز مفتی کی بھی باتیں ہیں، کچھ قدرت اللہ شہاب کی ہیں، بیشتر میری ہیں، ٹھیک، میرے نام سے وہ شروع ہوتی ہے کہ یہ میرے والد نے کیا نام مجھے دے دیا، جو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی گاڑی کا نمبر ہو، پھر انہوں نے اس کا UXI، اس کے ہجے بھی عجیب و غریب کر دیے۔ تو وہ بہت سی سوالات جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کا بھی جواب ہے، اور وہ میرے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس ہیں، کچھ لوگوں کو پسند آئے، کچھ شاید نہ پسند آئے۔ یعنی بایوگرافی نہ لکھنے کے لیے آپ نے ایک جواز تلاش کیا یا وہ انسپائریشن میرے زیادہ خیال آتی؟ میں اس کتاب کے بعد بایوگرافی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، البتہ کبھی شاید اسی رنگ میں میں کچھ واقعات اور لکھ دوں، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ ہو گئی، اس میں تو میری قلم کا جو حجاب تھا نا وہ کھلا تھوڑا سا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کتاب میں نے لکھی نہیں، ڈکٹیٹ کروائی؟ وہ میں نے ڈکٹیٹ کرائی اپنی بیوی سحر کو۔ سحر لکھتی جاتی تھی، میں ڈکٹیٹ کراتا جاتا، اور کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو میں نے ڈکٹیشن دیا وہ انہوں نے لکھا اور وہ کتاب چھپ گئی، ہاں حرف بار، کچھ اس میں پھر بعد میں توسیع نہیں کی گئی۔ اس کے بعد دوسری جو میری کتاب ہے جو کاغذ کا گھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ 40 سال میں نے بیوروکریٹس کے ساتھ کام کیا تھا، بڑا انہوں نے مجھے تنگ کیا تھا۔ میں ہی جانتا ہوں کہ ایک فنکاروں کا محکمہ چلانے کے لیے یہ بیوروکریٹس کے ساتھ، کیبنٹ ڈویژن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور منسٹری آف کلچر فلاں، ان کے سیکشن افسرز کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو وہ سارے وہ واقعات ہیں جو سارے سچے ہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، وہ میرے تجربات ہیں کہ ہماری بیوروکریسی کیسی ہے۔ اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس وقت جو ایک سول سروسز کا نیٹ ورک ہے واٹس ایپ پہ، تمام جو موجودہ سول سرونٹس ہیں وہ اس کے اوپر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، وہاں وہ کتاب کرنٹ ہے، روزانہ ڈسکس کرتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے یہ ہم پہ بہت زبردست تنقید ہے۔ میری طرف سے وہ تنقید نہیں ہے، میں نے تو اپنے تجربات لکھے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ جی پھر ایک بہت بڑے بیوروکریٹ سے میں نے اس کا فارورڈ لکھوایا، وہ چلے گئے۔ تو یہ دو کتابیں جو ہیں یہ تو میرے تجربات کی کتابیں ہیں، میں ان کو، اگر کوئی لوگ ان کو ادب میں نہیں شامل کرتے تو ٹھیک کرتے ہیں، نہ صحیح، اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادب ہے تو ان کی مہربانی ہے، کیونکہ یہ اتفاق سے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ادب میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ اور لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی پاکستانی ثقافت تیسری کتاب، اس پہ تو ہم بات کر چکے، درمیان میں ایک کلچرل ہورائزنز کے نام سے انگریزی میں کتاب آئی تھی، وہ کہیں گم ہو گئی، کہاں چلی گئی وہ؟ وہ دراصل نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی تھی اور انہوں نے اس کتاب کو پروموٹ نہیں کیا، غالباً اس میں کسی مخصوص حکومت کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات ضرور کہی گئی ہے کہ پاکستانی جتنی بھی آج تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی، انہوں نے ثقافت پر توجہ نہیں دی۔ تو وہ ہمارے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے MD صاحب جو ہیں وہ یعنی کبھی بھی حکومت کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی کہنا وہ گناہ سمجھتے، تو انہوں نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ بڑی اچھی کتاب ہے، جو لوگ انگریزی میں پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ بڑی کارآمد کتاب ہے، اور وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے پاس ہے،
اب پتہ نہیں انہوں نے کہیں پس پردہ ڈال دی ہو. سر یہ ثقافت مطلب بہت اچھے اس میں کانٹیکسٹ ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اورل ٹریڈیشن کی بات کی, ثقافت میں بہت اچھی چیزوں کی آپ نے اس میں وہ کی ہوئی, وہ چیزیں نارملی نہیں ملتی, تو اس کتاب کو انگریزی میں کیوں رکھا گیا؟ اورل ٹریڈیشن تو ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور اس کو اگر سینہ بسینہ روایت کہیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے, لوگ گانے وانے یہ وغیرہ. اورل ٹریڈیشن جو ہے یہ جو دنیا ہے, جو باقی دنیا ہے جو ریٹن ٹریڈیشن میں بلیو کرتی ہے, اس کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے, ان ریٹن معاشرہ ہے. اس پہ تو ایک بھرپور کتاب ہونی چاہیے, اور میں سوچ بھی رہا ہوں کہ کبھی اس پہ ایک بھرپور کتاب لکھی جائے. یعنی جسے ہم سینہ بسینہ روایات کہتے ہیں. لیکن سینہ بسینہ روایات تو لکھی جا رہی ہیں, لیکن یہ ساری کتابیں جو لوگ ورثے نے چھاپی ہیں, شادی بیاہ کے گیت فلانا, یہ بلتی لوگ, یہ سینہ بسینہ روایات ہیں. لیکن سینہ بسینہ روایت کے پیچھے ایک فلسفہ, ایک سائنس, ایک ویژن ہے کہ یہ کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. ایسا معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کیوں کم تر نہیں ہے ریٹن معاشرے سے, بلکہ بہتر ہے, کس طرح سے. تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ مجھ پہ ڈیو رہی کتاب. وقت ملا تو میں ضرور کبھی لکھوں گا. آپ کی کتاب تلاش شاید وہ کافی پہلے آ گئی تھی, مگر وہ کتابوں کا جو تسلسل ہے اس کو پہ ہم نے اس کو لانا نہیں, اس پہ ہم نے بات نہیں کی کہ اگر اس پہ کرتے تو سارا وقت اسی پہ صرف ہو جاتا ہے. اتنا رچ اس کا مضمون ہے. آپ جب پی ایچ ڈی کے لیے گئے تو یہ آپ کا غالباً تھیسس تھا جس پہ آپ نے کام کیا, اور اس کے بعد یہ کتابی صورت میں آئی. پہلے تو سر یہ کہ خدا کی تلاش ہے سمجھ میں آ گیا, مگر تلاش ہی موضوع کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے کوئی 1969 میں پراگ میں ہی کنسیو کر لی تھی. جب میں فلسفہ پڑھ رہا تھا تو اسی وقت یہ کتاب میرے ذہن میں اپنا نقوش چھوڑ گئی تھی پورے. پھر میں بہت سالوں یہ کہتا رہا کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھنی, چونکہ اللہ کے بارے میں کچھ لکھنا آسان کام نہیں ہے, اور ویسے بھی اللہ سائنس تو نہیں ہے جو تحریر میں آ جائے, وہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے وہ تو بالآخر پھر یہ کتاب لکھی گئی, اور میں نے کتاب انگریزی میں لکھی تھی. اصل کتاب جس کا نام اللہ ہے, میجرنگ دی انٹینجبل, وہ انگریزی میں لکھی گئی ہے. تو وہ اتفاق سے نجیبہ عارف نے کہا کہ میں اردو میں کروں گی, اور انہوں نے اس کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. تو اس طرح سے تلاش پہلے اردو میں چھپ گئی اور انگریزی میں بعد میں چھپی. آپ نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے فزکس پڑھی, میٹا فزکس پڑھی, کوانٹم فزکس پڑھی, اور اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کے کلام کو بھی دیکھا. یہ دیکھا کہ کیسے ہماری کلچر میں یا جو ہمارے جو ڈرائنگز ہیں یا جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان پہ جو نقوش ہیں, وہ ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے ایک رزلٹ مرتب کیا. تو باقی چیزیں تو وہ آپ کا سبجیکٹ تھیں. فزکس کو آپ نے پڑھا یا میٹا فزکس, کوانٹم فزکس, یہ تجربہ کیسا رہا, یا خدا کو سمجھنے کے لیے فزکس کی کتنی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ دور ہے کنورجنس کا. ایک دور تھا جب فلسفہ جو ہے وہ بٹ کے اور کیمسٹری, سائنس, سائیکالوجی تقسیم ہو گئی. اب وہ دور ختم ہو گیا. اب یہ دور ہے کنورجنس کا, تمام علوم مل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو بڑی اونچی یونیورسٹیز ہیں وہ انٹر ڈسپلنری تعلیم دے رہی ہیں. حدود ختم ہو گئی. اب کوانٹم فزکس کی جو حد تھی کہ جی یہ فزکس ہے وہ مک گئی, وہ توئزم کے ساتھ جا کے مل گئی, وہ بدھزم کے ساتھ مل گئی, وہ مذہب کے بڑے اہم فلسفے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہو گئے. تو یہ کتاب جو ہے یہ انٹر ڈسپلنری ہے. انٹر ڈسپلنری کا مطلب ہے کہ بہت سے علوم جو ہیں ان کا مرکہ ہے, کیونکہ خدا آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. خدا ایک ٹوٹالٹی ہے, تو آپ اس کو ایک
کسی ایک چیز سے نہیں سمجھا سکتے، آپ کو بھی ایک ٹوٹیلٹی. یہ کام کیا کرتے تھے مسلم فلاسفرز، ابن عربی جو آج سے بہت پہلے تھے، جو مسلم فلسفی تھے، ان کا یہ کام تھا. ابن رشد ہوا، ان کا یہ کام تھا کہ تمام سائنسز جو ہیں، تمام علوم جو ہیں، ان کو یکجا کر کے وہ ایک ہولنس، انسان کی زندگی جو بٹی ہوئی ہے اس کو ایک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس ایک ٹوٹل ایک ہول ویژن دیتے تھے جو بہت ضروری ہو گیا. تو یہ کام بعد میں ہوا نہیں، مسلمان فلسفیوں نے چھوڑ دیا یہ کام کرنا، کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو یہ اتفاق سے پتہ نہیں کیسے یہ مجھ سے ہو گیا. یہ جب میں وہاں بہت سے علوم پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو جڑتے ہیں آپس میں. تو ان تمام علوم کو جوڑ کر میں نے اللہ سمجھایا ہے، خدا کی ذات کو سمجھایا ہے. اور خدا کی ذات اس کے باوجود اس سے پرے ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسان کی عقل میں نہیں آتا، میں اس میں نہیں مانتا. وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا آپ کا جو آپ کی عقل میں نہ آئے. ایک طرف تو اس نے ایک عقلی جانور بنایا انسان، اور دوسری طرف سے اس نے اس عقل پہ اپنے آپ کو حرام کر لیا ہے. تو پھر وہ خدا کیسا رہا میرا؟ میں تو عقلی ہوں، میں نے تو اس کو عقل کو پہچاننا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے. البتہ یہ درست ہے کہ جوں آپ کی عقل ارتقا کر رہی ہے نا، جوں وہ بڑھ رہی ہے، جس حد تک وہ بڑھ گئی ہے اس حد تک آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں اگر کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود وہ اس سے بڑا ہی رہے گا چونکہ آپ کی عقل کل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ غلطی یہ ہوئی کہ یورپی فلسفیوں نے یہ معاملہ ہی چھوڑ دیا. بہت ڈھونڈا، بہت سے فلسفی ہیں یورپ کے. آخری فلسفی تھا ولیم جیمز، جس نے ورائٹی آف ریلیجس ایکسپیرینس لکھا. بہت پڑھا اس نے مذہب کو، اور وہ بھی خدا کی تلاش میں تھا. بہت سے یورپی فلسفی خدا کی تلاش میں تھے. سر آپ اسٹیفن ہاکنگ سے بھی بڑے متاثر ہیں کہ ایک تھیسس میں انہوں اسٹیفن نے ہاکنگ جو ہے وہ پچھلی بار جب اس نے اپنی کتاب لکھی وہ ٹائم فلانا، اس نے جیسے یورپی فلسفی کہتے رہے، اس نے کہا کہ جس دن ہم خدا کو پہچان لیں گے ہم سب جان لیں گے، ہمارا علم مکمل ہو جائے گا. تو اگلی بار وہ ایک روسی سائنسدان کے ساتھ، خود تو وہ بوڑھا ہو گیا نا، اس نے ایک رشین کو اپنے ساتھ میں لایا اور وہ فزیکل یونیورس میں ڈھونڈنے چلا گیا. پورا کاسموس اس نے چھان مارا، اور چھان مارنے کے بعد اس نے جو کتاب لکھی اپنی دا گرینڈ ڈیزائن، ہاں دا گرینڈ ڈیزائن، اس نے کہا یار میں تو ڈھونڈ آیا ہوں، خدا تو کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے ہی نہیں، کہیں مجھے نظر نہیں آیا. تو بھائی بے وقوف آدمی، میں بڑی معافی چاہتا ہوں، میں اس کو بے وقوف آدمی کہوں گا. خدا تو فزیکل ہے ہی نہیں، تم فزیکل یونیورس میں خدا ڈھونڈ رہے ہو. تم وہ عقل کے اندھے، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں غائب ہوں، میں انویزیبل ہوں، میں فزیکل یونیورس نہیں ہوں، میں نان فزیکل انٹینجبل ہوں. تو تم جا کے ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کے خدا ڈھونڈ رہے ہو تو وہاں تو نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے خدا تو فزیکل یونیورس میں نہیں ہے. ہاں کچھ سائنسدان ایسے ضرور ہیں جو فزیکل یونیورس کی جو کنسٹرکشن اور کریشن ہے اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا دیکھ لیا ہے، اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار خدا ہے ضرور، یہ کس نے بنا. تو وہ تو یہ بھی نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے، آپ اپنی آخری کتاب میں کہتا ہے کہ یہ خود بخود یونیورس چلتا ہے، اور اگر یہ ڈسٹرائے ہو جائے تو یہ پھر پیدا ہو جائے گا خود بخود، اور پھر اسی طرح ہی خود بخود یہ چلتا رہے گا، سیلف ریگولیٹری ہے. سر ایک آخری سوال، کیا آپ بزرگ ہیں یا عارف ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یا آپ کو کہنا شروع کر دیں گے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کو کوئی بزرگ کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ میں کوئی شیطان کا عنصر تو ہو سکتا ہے. بزرگی کہیں سے نظر آئی ہے آپ کو؟ نہ میرا باپ بزرگ تھا نہ میں بزرگ ہوں.
بلکہ میرے باپ کو بھی بزرگی سے بڑی نفرت تھی، اور میں بھی بزرگ نہیں بننا چاہتا. میرے بھی سب آپ جیسے نوجوان لوگ دوست ہیں، انہی میں رہتا ہوں. اور بزرگ تو ہمارے جو آج ہی میں دیکھ رہا تھا، کسی نے کوئی تاریخ بیان کی ہوئی تھی کہ تمام علماء اور بزرگ جو تھے وہ تو پاکستان کے بننے ہی کے خلاف تھے، سب کے سب. تو میں تو ایسا نہ عالم بننا چاہتا ہوں، نہ میں ایسا بزرگ بننا چاہتا ہوں، اللہ بچائے. میں ایک عام انسان ہوں اور عام انسانوں میں رہنا چاہتا ہوں، اور جو کوئی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن میں کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں. آج اکسی مفتی صاحب سے بات ہوئی اور اس ٹاپک پہ بات ہوئی جو جنرلی اگنورڈ ہے، یعنی کہ ان کی اپنی کتابوں پہ، ان کے اپنے کام پہ، ان کے پی ایچ ڈی کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے، لوک ورثہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ثقافت کے حوالے سے بات ہوئی، اور سب سے بڑھ کر خدا کے بارے میں بات ہوئی. سہیل تاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.